बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा ये लेक्चर जो है सेकेंड ईयर और नाइन्थ क्लासों के लिए कंबाइन है, क्योंकि दोनों क्लासेस के सिलेबस में ये चैप्टर मौजूद है और दोनों का ही चैप्टर नंबर 3 है ये। इससे पहले हमने इसी चैप्टर के हवाले से जो पाकिस्तान का महल्ले वकूअ है उस पर बात की है, पाकिस्तान के हमसाया मुल्कों के हवाले से बात हुई है, पाकिस्तान के तिब्बी खदो खाल में जिसमें पहाड़ी सिलसिले आ जाते हैं, मैदानी इलाके हो गए पाकिस्तान के। इसी तरह सतू मुर्तफ़ा बलूचिस्तान और पोटोहार पे हमने बात की। पाकिस्तान के सहराई और रेगिस्तान जो हैं इलाके हैं रेगिस्तानी, उस पर हमने बात की आज का। उसके बाद हमारा जो लेक्चर था वो पाकिस्तान के मौसमी कंडीशन, जो मौसमी हालात है उस पर हमने बात की। और बारिशों का जो सिलसिला होता है, चाहे वो मौसम गर्मा में जो है मानसून की बारिशें होती हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, या मौसम सरमा की जो हवाओं से बारिशें होती हैं यहाँ दिसंबर में जनवरी में, तो उस पर भी हमने बात की। आज का हमारा ये टॉपिक जो है नाइन्थ और सेकेंड ईयर के लिए ये है कि पाकिस्तान के आबो हवा के लिहाज से कितने हिस्से हैं, या पाकिस्तान को की सरजमीन को जो है आबो हवा के लिहाज से कितने खित्तों में तकसीम किया जाता है, इस पे हम आपसे बात करेंगे। और साथ में ये भी होगा कि पाकिस्तान के जो मौसम हैं वो कितने हैं, कब से कब तक, किस महीने में ये मौसम शुरू होते हैं, और आबो हवा का इंसानी ज़िंदगी के ऊपर जो है क्या मतलब असरात हैं, इस पे भी हमारी आज आपसे बातचीत होगी। मतलब सबसे पहले ये है कि पाकिस्तान को आबो हवा के लिहाज से 4 खित्तों में तकसीम किया जाता है। सबसे पहला खित्ता जो है वो बुलंदी वाला बरी आबो हवा का खित्ता कहलाता है। फिर मैदानी बरी आबो हवा का खित्ता है, और तीसरे नंबर पे जो है साहिली पाकिस्तान के इलाके हैं, और इसी तरह चौथे नंबर पे जो है पाकिस्तान के जो सतह बलूचिस्तान का मगरबी इलाका है उसको भी एक अलग उसकी आबो हवा को कंसीडर किया जाता है। तो ये 4 खित्तों में तकसीम किया गया है। इसमें सबसे पहला जो है ये आपके स्कर्दू गिलगित का इलाका हो गया, चित्राल का इलाका हो गया। इसी तरह चित्राल से नीचे आप जाएंगे तो सवात और ये इलाके हो गए। उससे नीचे फिर जनूबी वज़ीरिस्तान, और उससे उससे ऊपर जो है कोई सफ़ेद का इलाका हो गया। और उससे नीचे आप कह लें कि लोरालाई, योब, क्वेटा, और इसी तरह आप समंदर तक, समंदर से पहले पहले जो साहिली इलाके हैं उससे पहले पहले ये इलाका जो मगरबी बुलंदी वाले इलाके हैं और बरी आबो हवा के ये इलाके कहलाते हैं। यहाँ ज़्यादातर मौसम भी गर्म रहता है, यहाँ मौसम ज़्यादातर सर्द रहता है, और आबो हवा भी खुश्क होती है। यहाँ ज़्यादा बारिशों का सिलसिला भी नहीं होता। सर्दियों में जाके कहीं मतलब दिसंबर जनवरी में या किसी हद तक फरवरी में बारिशें होती हैं, और गर्मियों में भी मौसम गर्मा के आखिर में यहाँ बारिश होती है। और ज़्यादातर जो टम्परेचर है यहाँ का वो 32 से ज़्यादा मतलब सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होता, इससे कम ही रहता है। दिन में किसी हद तक मौसम ज़्यादा हो जाता है, अदरवाइज मौसम कम रहता है। इसके बाद मैदानी बरी आबो हवा का जो खित्ता है पाकिस्तान का दूसरे नंबर पे, उसमें ये जो बुलंदी वाला पढ़ा है हमने, उसमें मरी एबटाबाद के इलाके भी उसी में आ जाते हैं, कश्मीर का इलाका भी उसी में आ जाता है, क्योंकि ये भी उसी कह लें कि मगरबी बरी और बुलंदी आबो हवा वाले इलाके हैं। फिर इसके साथ जो है मैदानी इलाके, पाकिस्तान के मैदानी बरी आबो हवा के इलाके आ जाते हैं। उसमें आप कह लें कि पाकिस्तान के जो मैदानी इलाके हैं, चाहे वो पंजाब, अपर पंजाब है, लोअर पंजाब का जो है सिंध का मैदान है, या इसी तरह दरिया सिंध के दोनों मैदान, चाहे वो पंजाब का हो या सिंध का अपर मैदान हो या लोअर मतलब बालाई मैदान हो या ज़ेरी मैदान, तो ये बरी आबो हवा के खित्ते हैं। यहाँ बारिशों का सिलसिला गर्मियों में मानसून की वजह से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अपर कह लें कि पंजाब में ये बारिशों का सिलसिला ज़्यादा हो जाता है, और लोअर में कम होता है। सिंध में भी इसी तरह कम सिलसिला बारिशों का जारी रहता है। इसी तरह फिर हमारा कह लें कि साहिली आबो हवा का खित्ता आ जाता है। साहिली आबो हवा पे यही इलाके आपके आ जाते हैं, चाहे वो मतलब ठट्ठा सजावल का इलाका हो गया, इसी तरह कोस्टल एरिया जो है कराची हो गए, फिर बलूचिस्तान का कोस्टल एरिया जो पस्तनी, जीवानी, गवादर ये हो गए। तो यहाँ काफ़ी मौसम मतदिल रहता है। यहाँ मौसम जो है
زیادہ نہ گرمیوں میں گرمی ہوتی ہے نہ سردیوں میں موسم سرد ہوتا ہے، کیونکہ سمندر کی جو ہوا ہے، بحری ہوائیں چلتی ہیں، تو اس لیے موسم کافی بہتر رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی چوتھا جو علاقہ بنتا ہے وہ سطح مرتفع بلوچستان کا مغربی علاقہ کہلاتا ہے، جہاں پہ زیادہ تر موسم کہہ لیں گے گرمیوں میں شدید گرمی رہتی ہے، لو چلتی ہے، اور سردیوں میں جا کے کسی حد تک جب مغربی ہوائیں آتی ہیں تو یہاں موسم کافی حد تک چلیں بہتر ہو جاتا ہے۔ ادروائز یہاں گرمیوں میں موسم شدید گرم رہتا ہے، ہوائیں مطلب چلتی ہیں، اور بارشوں کا سلسلہ بھی بہت کم ہوتا ہے۔ اور لسبیلا کا جو علاقہ ہے وہ ساحلی علاقے میں کسی حد تک کہہ لیں کہ وہاں سردیوں اور گرمیوں میں بھی بارش رہتی ہے۔ اور اسی طرح پھر پاکستان کے موسم ہیں، موسم پاکستان کے یہاں جو گرمیوں کا موسم ہوتا ہے وہ اپریل سے شروع ہو کے ستمبر تک جو ہے گرمیوں کا موسم چلا جاتا ہے، شدید گرمی پڑتی ہے یہاں پہ، اور لوگ جو ہے ٹھنڈے مشروبات استعمال کرتے ہیں، اور یہاں مختلف انواع کے جس طرح کھجور ہے، آم ہے، انار ہے، فالسا ہے، اور یہ مطلب فروٹس بھی یہاں اسی موسم میں جو ہے وہ لوگ شروع ہو جاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ اور ساتھ میں گرمی کی شدت بھی بہت ہوتی ہے، ٹھنڈے جس سے میں نے آپ کو مشروبات بتائے ہیں کہ کوئی ستو کا مطلب شربت پی رہا ہے، کوئی روح افزا اور جامع شیری استعمال کر رہا ہے، کوئی لسی بنا رہا ہے، کوئی شکنج بین بنا رہا ہے، تو یہ ایک موسمی کیفیت رہتی ہے اس گرمی کی شدت میں، اور یہ پاکستان میں سب سے زیادہ مطلب دورانیہ ہے گرمیوں کے موسم کا۔ پھر اسی کے ساتھ جو ہے اکتوبر سے کہہ لیں کہ 15 ستمبر سے اکتوبر تک جو ہے یہاں موسم خزاں کا ہوتا ہے سیزن، اور یہاں پت جھڑ کا سیزن یہ کہلاتا ہے، پتے پودوں کے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، نہ یہاں زیادہ گرمی ہوتی ہے، نہ مطلب موسم ٹھنڈا ہوتا ہے، تو نارمل معتدل موسم کہلاتا ہے۔ اور اسی طرح پھر نومبر میں دوبارہ سے سردیاں شروع ہو جاتے ہیں، نومبر سے یہ موسم جو ہے فروری تک تقریباً آپ کہہ لیں کہ 4 مہینے سردیوں کا موسم رہتا ہے۔ جو اپر علاقے ہیں شدید وہاں سردی پڑتی ہے، مائنس تک ٹمپریچر چلا جاتا ہے، اسکردو ہو گیا، گلگت چترال ہو گیا، یہاں مطلب کاغان، ناران، کشمیر، مری کے علاقے انتہائی سرد مطلب ہوتا ہے یہاں پہ موسم۔ اور یہاں بھی لوگوں کو اگر موسم میں انتظام ہو تو یہ موسم ان کے لیے اچھا ہوتا ہے، ادروائز یہاں ہیٹر بھی ہوتے ہیں، اور پھر اسی طرح گرم جو خشک میوہ جات ہیں وہ بھی لوگ استعمال کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے چوتھا موسم جو پاکستان میں وہ بہار کا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ مارچ آپ کہہ لیں کہ مارچ کا پورا مہینہ 15 فروری اور 15 اپریل تک، یہ 1.5 سے 2 مہینے جو ہیں، اسپیشلی مارچ کا مہینہ، اس کو موسم بہار کا سیزن کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں یہ انتہائی خوشگوار موسم ہوتا ہے، اور یہاں پہاڑی علاقوں میں تو سردی ہوتی ہے اس میں، لیکن یہ کہ جو میدانی علاقے ہیں وہاں پہ کافی خوشگوار موسم ہوتا ہے، اور درختوں پہ بھی دوبارہ ہریالی اور پتے آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھول کھلتے ہیں، اور یہ کافی خوبصورت موسم کہلاتا ہے۔ اس طرح جو موسموں کی ان چاروں موسموں میں جو ہے یا آب و ہوا کے لحاظ سے جو اثرات ہیں لوگوں کی زندگیوں پہ، وہ اس پہ ہم بات کریں گے کہ سردیوں میں جو ہے جو ٹھنڈے علاقے ہیں وہاں بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے، اور چاہے وہ اسکردو کا علاقہ ہے وہاں مائنس میں ٹمپریچر چلا جاتا ہے۔ یہ ہم ابھی جو ہمارا ٹاپک ہے اسی کے ساتھ لنک ہے کہ موسمی جو آب و ہوا کے جو حالات ہیں اور جو اثرات ہیں وہ لوگوں کی زندگیوں پر کیا ہیں، لوگوں کی زندگیوں پر موسمی اثرات، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ اسکردو، گلگت، ہنزا نگر ہو گیا، مطلب چترال، دیر، سوات ہو گیا، ایون کوئٹہ اور چمن زیارت کے علاقے ہو گئے، ساتھ میں کوئے سفید کا علاقہ ہو گیا، دیگر ایجنسیوں کے جو علاقے تھے پہلے اب وہ ضلع بن گئے کے پی کے، یہ تمام علاقے جو ہیں یہ ٹھنڈے ہیں، چاہے وہ کشمیر کا علاقہ ہے، ایبٹ آباد مری کا علاقہ ہے، تو بالا کوٹ ہو گیا، اور تو یہاں شدید سردی پڑتی ہے۔ جن لوگوں کی لکڑی کہا جاتا ہے کہ یہاں اپنی ہو، جمع کر کے رکھتے ہیں، یا بجلی کا انتظام ہو، گیس موجود ہو،
تو وہ اپنے کمروں کو گرم کرتے ہیں۔ سردیوں میں سرد ہوا سے بچنے کے لیے یہ جو روشن دان ہوتے ہیں یا اپنی کھڑکیاں ہوتی ہیں، دروازے ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ یہ ان کو کاغذوں سے ڈھانپ دیتے ہیں، ایک آدھ دروازہ استعمال میں رکھتے ہیں، اور زیادہ تر جو ہے لکڑی جلا کر یا دیگر ہیٹر وغیرہ، اور جس کو بخاری بھی کہا جاتا ہے اور غازی بھی کہا جاتا ہے، یہ ہیٹ کر کے گرم مطلب اپنے کمروں کو کر کے یہ اپنا ٹائم گزارتے ہیں۔ خشک میوہ جات اس میں استعمال کرتے ہیں، گرم لباس استعمال کرتے ہیں، تب جا کے ان کے جانور بھی اندر ہی گھروں میں رہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ خشک چارہ اور جو مطلب برسیم اور دیگر کہہ لیں کہ بھوسا وغیرہ وہ جمع کر کے رکھتے ہیں۔ اپنے لیے بھی مطلب خشک میوہ جات، دودھ اور گھر کی گندم اور یہ چیزیں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں سردیوں میں، اور ساتھ ساتھ جو مویشی ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ چارہ اور دیگر ضروریات کی جو ان کی غذا ہے وہ جمع کر کے رکھتے ہیں، اور ان کا زیادہ تر وقت جو ہے یہ اندر ہی گزرتا ہے۔ سردیوں میں مطلب بہت کم ٹائم کے لیے یہاں سورج کی مطلب کرنیں پڑتی ہیں، تو کافی ٹف ٹائم ہوتا ہے۔ جس طرح میدانی علاقوں میں لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھی ٹھنڈے علاقوں کے یا بلندی والے علاقوں کے، پہاڑی علاقوں میں موسم اچھا ہے، اسی طرح ان لوگوں کا، اور وہاں میدانی علاقوں میں گرمی سخت ہوتی ہے، یہاں پھر گرمی خوشگوار ہوتی ہے، تو وہاں گرمی سخت ہوتی ہے، اور یہاں پہاڑی علاقوں میں جو ہے گرمی اگر اچھی ہے تو یہاں سردیاں بہت ہی سخت ہوتی ہیں، زندگی بند ہو کے رہ جاتی ہے، اور وہاں پھر کافی حد تک موسم لوگ سردیوں کا میدانی علاقوں میں انجوائے کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے۔ اور اسی طرح جہاں گرمیوں میں وہاں سخت گرمی کی وجہ سے 2 سے 3 مہینے میں میدانی علاقوں میں اسکولوں میں اور تعلیمی سرگرمیاں بند ہو جاتی ہیں اور چھٹیاں ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح یہاں سردیوں میں سخت سردی میں چھٹیاں ہو جاتی ہیں، دسمبر میں اور جنوری میں یہاں 2-1 مہینے چھٹیاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح میدانی علاقوں میں پھر جس طرح آپ سے بات ہوئی ہے کہ میدانی علاقوں میں بھی کافی گرم ہوتا ہے لوگوں کی زندگیوں پہ، وہ بھی اونچے مکانات بناتے ہیں تاکہ جو سورج کی شعائیں ہیں وہ ان کی جو حدت ہے وہ کمرے کے اندر کم آئے، اور اسی طرح ہوادار کمرے بناتے ہیں تاکہ اگر بجلی یا اس کا سلسلہ نہ بھی ہو تو روشن دانوں سے اور ونڈو کھڑکیوں سے جو ہے، دروازوں سے ہوا کا سلسلہ جاری رہے، اور موسم کافی حد تک جو ہے اندر جو ٹمپریچر ہے وہ لو رہے، ٹھیک رہے۔ اور اسی طرح وہاں مطلب ٹھنڈے مشروبات استعمال کیے جاتے ہیں۔ پھر کچھ علاقے ایسے ہیں جو کہ آپ کہہ لیں کہ ساحلی علاقے ہیں، جو نہ زیادہ گرم ہیں نہ زیادہ ٹھنڈے ہیں، اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں۔ میدانی علاقوں میں اسپیشلی لوگ جو ہے پانی ڈھونڈتے ہیں کیونکہ شدید گرمی ہوتی ہے، لو چل رہی ہوتی ہے، اور لو سے اگر یہ لوگ اپنے سروں پہ کوئی کیپ یا کپڑا وغیرہ نہ پہنیں اور مطلب صبح و شام نہائیں نہیں تو کافی اس کے مطلب نیگیٹو اثرات ہو سکتے ہیں، اور لو لگنے سے مطلب بہت سارے لوگ جو ہے وہ پھر ان کو اسپتال کا رخ کرنا پڑ جاتا ہے۔ اس لیے ٹھنڈے مشروبات بھی استعمال کرتے ہیں، ہلکا پھلکے مطلب جو لباس ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح، کیونکہ سردیوں میں جو پہاڑی علاقوں کے لوگ ہیں وہاں وہ گرم لباس استعمال کرتے ہیں، اونی کپڑے اور اونی مطلب اس سے بنے ہوئے۔ اسی طرح یہاں میدانی علاقوں میں کیونکہ سردیوں کا موسم خوشگوار ہوتا ہے، زیادہ شدید سردیاں نہیں ہوتی جو کہ ناقابل برداشت ہوں، تو جو گرمی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ شدید ہوتی ہے، 50 تک ٹمپریچر چلا جاتا ہے، مطلب 45 سے 50 یہ ٹمپریچر رہتا ہے۔ جون کا مہینہ انتہائی سخت گرم مہینہ ہے، اور جولائی ستمبر میں جا کے اگست میں کسی حد تک بارشیں مونسون کی ہوتی ہیں، تو تھوڑا سا کنڈیشن مطلب موسمی حالت جو ہے وہ کم ہوتی ہے ٹمپریچر، ورنہ کافی سخت مطلب گرمی یہاں پہ پڑتی ہے۔ اور اسی طرح یہاں پھر 2 سے 2.5 مہینے 3 مہینے مختلف جو ادارے ہیں تعلیمی، چاہے وہ گورنمنٹ کے ہیں پرائیویٹ، وہ تعطیلات کر دیتے ہیں تاکہ لوگ چاہے وہ کسی خوشگوار یا اچھے علاقے میں موسم کے لحاظ سے چلے جائیں اور چھٹیاں گزاریں، یا اپنے گھروں میں رہ کے گزاریں تاکہ دھوپ اور گرمی سے بچا جا سکے۔ 8 سے 9 بجے سے لے کے 4-5 بجے تک نکلنا محال ہوتا ہے ان علاقوں میں گرمیوں کے موسم میں۔
اور پھر ساحلی علاقے ہیں، ساحلی علاقوں کا جو موسم ہے وہ آپ سے پہلے بھی لیکچر میں بات ہوئی ہے کہ معتدل ہوتا ہے، کیونکہ یہاں آب و ہوا کہہ لیں کہ سمندر سے اس کی ہوائیں چلتی ہیں، سمندری ہواؤں میں جو ہے بحری ہواؤں میں نمی ہوتی ہے، رطوبت پہ مبنی ہوتی ہے، تو یہاں نہ موسم زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے نہ زیادہ گرم ہوتا ہے۔ تو یہ مطلب موسمی حوالے سے پاکستان کو کہہ لیں کہ جو اثرات ہیں لوگوں کی زندگیوں پہ، اس پہ ہم نے آپ سے بات کی۔ یہ لیکچر جو ہے اسپیشلی آب و ہوا کے لحاظ سے پاکستان کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا، 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ پھر پاکستان کے 4 موسم ہم نے آپ کو بتائے، پھر اس کے ساتھ ہم نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے جو آب و ہوا ہے ان کے یا موسمی حالات ہیں، ان کے لوگوں کی زندگیوں پہ کیا اثرات ہیں اور وہ کیا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ایک آج کا ہمارا لیکچر تھا جسے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ امید ہے کہ چاہے وہ سیکنڈ ایئر کی کلاس کے بچے ہیں یا 9th کلاس کے بچے ہیں، دونوں کے لیے یہ کمبائن لیکچر تھا اور دونوں کے لیے فروٹفل ثابت ہو گئے اور ان سے آپ لوگ فائدہ اٹھائیں گے، کیونکہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا امتحان چل رہا ہے اور اس کے ساتھ پھر انہی پہ دعا گو ہیں کہ حالات اچھے ہو جائیں، اور انشاءاللہ کلاس میں دوبارہ اس پہ رویژن ہوگی اور آپ سے بات ہوگی۔ لیکن یہ کہ ان پوائنٹس کو بھی جو ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں یہ بھی سلیبس سے ہی لے کے اور سلیبس پہ مبنی ہیں، اور ہمارا بھی جو اپنا بھی جتنا ایک کہہ لیں کہ تجربہ ہے یا ان علاقوں میں ہم خود جا کے دیکھ چکے ہیں تو وہ بھی ہم نے ساتھ آپ کو بتائیں، تو ان کو آپ ضرور مطلب دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں۔ دیگر بھی لیکچر جتنے ہیں ان کو آپ توجہ کے ساتھ سنیں، اور تاکہ ہم اگر کالج اوپن ہو جاتا ہے انشاءاللہ تو اس کے ساتھ دوبارہ ریویژن کر کے آپ کا امتحان اچھا ہو، اور اگر نہیں ہوتا تو یہ لیکچر بھی اور کتابوں کے ساتھ آپ کی ریویژن بھی اور یہ سارا ملا کے ایک آپ کی کافی حد تک تعلیمی تیاری ہو جائے، اور جو یہ تعلیمی حرج ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، اس کو جتنا ہو سکتا ہے کم سے کم کیا جا سکے۔ بہت شکریہ۔